न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं हर रोज़ की तरह बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी फातिमा शेयर कर रही हैं। फातिमा कहती है, हम लोग सरगोदा के रहने वाले हैं। आज आपके साथ हम लोगों की ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा ड्रावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से 12 साल पहले की बात है। हम लोगों ने एक घर लिया रेंट पर, ओल्ड सिविल लाइन वाली साइड पर। वो जो घर जिस जगह पर था उससे पहले एक छोटी सी सड़क आती थी जो पूरी तरह से दरख्तों से घिरी हुई थी। उसके आगे फिर जो ही राइट साइड पर टर्न करते थे तो वहाँ पर उस गली में हम लोगों का वो घर था। उसके आगे जो गली थी वो एक बहुत बड़े ग्राउंड की तरफ खुलती थी। घर काफ़ी ज़्यादा पुराना था। उस घर के बाहर एक बहुत बड़ा दरख्त भी था। सर्दियों का मौसम था, दिसंबर का मिड था जब हम लोग उस घर में शिफ्ट हुए। उसके बाद हम लोगों को साथ ही दिसंबर की छुट्टियां भी हो गई तो हम दोनों बहनों के कॉलेजेस भी ऑफ थे। हम लोग जब उस घर में शिफ्ट हुए 2-3 दिन तो इतनी सर्दी थी कि बामुश्किल हम लोगों ने एक कमरे को सेट किया और बाकी सामान अभी रखा हुआ था। अब्बू हम लोगों को घर शिफ्ट करवाने के बाद उन्हें शहर से बाहर जाना था, वो शहर से बाहर चले गए। अब्बू ने 1-2 दिन के बाद आना था। उनका बिजनेस ऐसा था कि उनको टूर पर जाना पड़ता था। हम सिर्फ 2 बहनें थीं और अम्मी। आज हम लोग तीसरा दिन था। उस घर में 2 कमरे थे, एक किचन था, उसके आगे एक बरामदा था जिसके आगे ग्रिल लगी हुई थी। फिर एक बहुत बड़ा सहन था, उसके आगे एक गैलरी थी जिसमें एक ड्राइंग रूम था और फिर आगे मेन गेट था। घर पुराने दौर का बना हुआ था और खासा पुराना घर था। हमें नहीं पता कि आसपास के लोग कैसे थे, भी किसी से कोई सलाम दुआ भी नहीं हुई थी। बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई शाम के वक्त। हम लोग किचन में बैठकर खाना खाते थे, किचन का दरवाज़ा बंद करके। बहुत पुरसकून माहौल था। ग्रिल हम लोगों ने बंद कर दी थी और सबसे पहले हम लोगों ने बरामदे में ही पर्दे लगाए थे क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। तभी हम लोगों को एकदम से ऐसे आवाज़ आई जिस तरह से कुछ छोटी सी बच्ची है और वो बाहर से जैसे आवाज़ें दे रही है। बाकायदा हम लोगों के सहन से एक छोटी सी बच्ची के बोलने की आवाज़ें आ रही थी। तभी मेरी बहन उठी और उसने जैसे ही जाकर बाहर सहन में देखा, बरामदे का पर्दा हटाकर, तो कोई भी नहीं था। अम्मी को लगा कि शायद साथ वाले घर में कोई बच्चे होंगे, तो शायद कोई सेकंड पोर्शन पर रहता हो, उनकी आवाज़ें होंगी। खैर हम लोगों ने चाय वगैरह बनाई। उसके बाद हम लोग कमरे में चले गए। वहाँ पर हीटर लगाया हुआ था, दरवाज़ा हम लोगों ने बंद कर दिया। तभी एकदम से ऐसा महसूस हुआ कि जिस तरह से हम लोगों के बरामदे की जो ग्रिल है उसको ज़ोर ज़ोर से कोई हिला रहा है, जैसे, क्योंकि वो लोहे की ग्रिल थी और वो अक्सर जब दरवाज़ा खोलते और बंद करते थे तब भी वैसे ही आवाज़ आती थी। अम्मी ने कहा कि ये बाहर क्या हो रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई ग्रिल को खोलने की कोशिश कर रहा है। एकदम से मैं और मेरी बहन हम लोग जल्दी से उठी, कमरे से बाहर आई तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन बरामदे के पर्दे ज़ोर ज़ोर से हिल रहे थे। जैसे हम लोगों ने पर्दा हटाकर देखा तो ड्राइंग रूम के दरवाजे के पास जिस तरह से कोई बच्ची खड़ी हुई थी, हम लोग तो बहुत ज़्यादा हैरान हो गए कि बच्ची कहाँ से आ गई हमारे घर में। हम लोगों ने अम्मी को बताया कि भाई ड्राइंग रूम के दरवाजे के पास कोई बच्ची खड़ी है। अम्मी ने कहा कि शायद तुम लोगों ने गेट ना बंद किया हो, रात के 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था। अम्मी ने कहा कि ज़रा बाहर निकल कर देखो कौन बच्ची है। हम लोगों ने जल्दी से चादर ली और जैसे ग्रिल से बाहर आए अभी भी बारिश हो रही थी। बच्ची कहीं भी नहीं थी। वो बच्ची एकदम से कहाँ गायब होगी पता ही नहीं चला। छोटी सी बच्ची थी, बिल्कुल सामने नजर आ रही थी खड़ी हुई। गेट खोलकर बाहर देखा, बाहर भी कोई नहीं था, गली बिल्कुल खाली थी। हम लोग तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। हम लोग जल्दी से अंदर आई और हम लोगों ने ग्रिल भी बंद कर दी, पर्दे आगे कर दिए और कमरे में चले गए। हमने अम्मी से कहा कि अम्मी बाहर कोई भी नहीं है।
امی امی نے کہا شاید تم لوگوں کا وہم ہو. ہم نے کہا نہیں امی، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. وہم ایک بندے کا ہو سکتا ہے، دو لوگوں کا نہیں ہو سکتا. اسی رات کی بات ہے، ہم لوگ سو رہے تھے تو ایک دم سے میری بہن نے بہت عجیب طریقے سے جیسے وہ رونے لگ گئی سوئی سوئی. تو ہم لوگوں نے دیکھا تو وہ بہت زیادہ ڈر رہی تھی. امی نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تم کیوں اتنا رو رہی ہو، ڈر کیوں رہی ہو؟ اس نے یہ کہا کہ امی ابھی میں سوئی ہوئی تھی تو مجھے ایسا لگا کہ وہ چھوٹا سا بچہ میرے پاس آ کر لیٹ گیا ہے. وہ بہت زیادہ خوفناک چہرے والی کوئی بچی ہے. وہ بالکل میرے پاس آ کر لیٹ گئی تھی اور اس نے باقاعدہ مجھے ہلایا بھی ہے اور جگایا بھی ہے. میں اتنی خوفزدہ ہوئی کہ میں نے آنکھیں بند کر دی اور میں نے رونا شروع کر دیا. امی نے کہا کہ بس یہ تم لوگ بہت زیادہ ڈری ہوئی ہو، نیا گھر ہے، نئی جگہ ہے، تو آیت الکرسی پڑھو، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہے. امی نے اس کو اٹھا کر اپنے پاس بلا لیا. اب میں اس سائڈ پر سوئی ہوئی تھی، مجھے بھی بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا. مجھے اللہ کا شکر ہے کچھ بھی نہیں ہوا اس رات. ہم لوگ سوئے صبح جا کے. اب کچھ سامان تھا جو ہم لوگوں نے اوپر گیلری میں رکھنا تھا. سیڑھیوں کے ساتھ ایک گیلری بنی ہوئی تھی، وہاں پر ہم لوگوں نے سامان رکھنا شروع کر دیا. کچھ چیزیں میں لے کر جا رہی تھی، کچھ میری بہن لے کر جا رہی تھی. امی ساری ایسی چیزیں نکال رہی تھیں جو ہمارے یوز کی نہیں تھیں. تو جو ہی میں سیڑھیوں میں سامان رکھنے کے لیے گئی تو میں نے وہاں پر ایک کالے رنگ کی بلی کو بیٹھے دیکھا. وہ بلی بہت زیادہ ڈراؤنی تھی. بلی بالکل بھی نہیں ڈری مجھ سے. میں نے سامان بھی رکھا، وہ وہیں پر بیٹھی رہی، اپنی دم کو ہلا رہی تھی وہ بلی زمین کے اوپر جیسے. میں سامان رکھ کر واپس آ کے میں نے امی کو بتایا کہ امی اوپر ایک بلی بیٹھی ہوئی تھی. امی نے کہا سردی کا موسم ہے تو یہ جانور ایسے ہی اپنی جگہ بنا کر بیٹھتے ہیں. میری بہن جو تھی اس نے کہا میں نے نہیں اوپر جانا، مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے بلی سے ڈر لگتا ہے. وہ پہلے ڈری ہوئی تھی رات کی. امی نے کہا کہ چلو یہ سامان میں رکھاتی ہوں. امی جب سیڑھیوں کے پاس گئی، جو ہی امی وہاں پر سامان ابھی اوپر چڑھی ہی تھی، گیلری تک پہنچی ہی تھی، ایک دم سے امی کی بہت خوفناک چیخ سنائی دی. ہم لوگوں کی تو جان ہی نکل گئی کہ اللہ نہ کرے کہیں پاؤں نہ پھسل گیا ہو. ہم دونوں بہنیں بھاگی امی کی طرف. امی سیڑھیوں میں بیٹھی ہوئی تھی اور تھر تھر کانپ رہی تھی. جو ہی ہم لوگ امی کے پاس بھاگے، امی نے ہمیں منع کر دیا کہ اوپر نہیں آنا، پیچھے ہٹو، میں آ رہی ہوں نیچے. امی فوراً سے نیچے اتری اور بہت ڈری ہوئی تھی. جلدی سے ہم دونوں کو ساتھ لے کر اندر آئی اور گرل کو بند کر لیا اور کمرے میں بھاگتی بھاگتی قرآن پاک سینے سے لگا لیا. ہم لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا ہو کیا ہے. ہم نے امی سے جا کر یہ کہا امی آپ کو کیا ہوا ہے، آپ اتنی کیوں ڈری ہوئی ہیں، کوئی بات تو بتائیں. امی نے یہ کہا کہ جیسے ہی میں سامان لے کر اوپر چڑھی ہوں، تم نے وہ جو بلی مجھے بتائی تھی، میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ باقاعدہ ایک عورت کے روپ میں آ گئی اور جیسے وہ دیوار کے ساتھ الٹی لٹکی ہوئی تھی. میں نے خود اس کو دیکھا ہے. امی نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا. امی نے کہا کہ ہم لوگ اس گھر میں نہیں رہیں گے، اس گھر میں جنات ہیں، جنات ایسے اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں. امی کافی دیر بیٹھ کر قرآن پاک پڑھتی رہی. وضو کیا، انہوں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا. ہم دونوں بہنیں بہت ڈری ہوئی تھیں. ابھی تو رات بھی نہیں ہوئی تھی، دوپہر یا شام کا ٹائم ہوگا. ہم لوگوں نے گھر کے دروازے بند کر لیے، گرل بند کر لی. اب رات تقریباً 8 بجے کا ٹائم تھا. ہم لوگوں نے کھانا وغیرہ بنایا. امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھی. کھانا وغیرہ بنایا، ان کو کمرے میں کھانا دیا، چائے بنائی تو دروازے پر دستک ہوئی. ہمیں لگا کہ ابو آ گئے ہوں گے. جیسے ہی ہم لوگ باہر گئیں تو پوچھنا تھا ہم لوگوں نے کہ باہر کون ہے، تو ایک عورت کی آواز آئی. اس عورت نے کہا کہ دروازہ کھولیں. ہم لوگوں نے کہا کہ جی کیا بات ہے. اس نے کہا کہ میں آپ کے سامنے والے گھر سے آئی ہوں تو ہم لوگوں کو کوئی چیز آپ کی چھت پر گر گئی ہے. ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ سامنے والے گھر سے آئی ہے، ہمارے گھر میں کیسے چیز گر سکتی ہے. اس نے کہا کہ بس بچی نے کوئی چیز پھینک دی تھی تو وہ اٹھانے آئی ہوں. ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اٹھا لیں. وہ عورت بڑی تیزی سے ہم لوگوں کے گھر کے اندر آئی. خاصی لمبی عورت تھی، سفید رنگ کی چادر لی ہوئی تھی، صرف ایک آنکھ نظر آ رہی تھی، پورا چہرہ ڈھکا ہوا تھا. کوئی اس نے ہمیں سلام وغیرہ نہیں کیا. وہ سیڑھیوں سے تیز سے چڑھتی ہوئی اوپر چلی گئی. 5 منٹ گزر گئے، 10 منٹ گزر گئے، وہ عورت تو آئی نہیں. میری بہن نے جا کر امی کو بتایا کہ امی ایسے سے ایک عورت آئی ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا کچھ چیز اوپر گر گئی ہے. امی نے کہا کہ وہ کہاں چلی گئی وہ عورت. امی بھی باہر نکلی. امی نے اس کو آواز دی کہ اب کون ہے آپ اور کدھر چلی گئی ہیں. عورت تو نیچے آئی نہیں. اتنی دیر ہوگی، 1 گھنٹہ گزر گیا. اب ہم لوگوں کو ڈر لگنے لگ گیا کہ نہ ہم لوگ اوپر جا سکتے تھے. ہمیں خوف آنے لگ گیا. اکیلے تھے ہم لوگ. اتنے میں
ابو بھی آ گئے۔ ابو نے دیکھا کہ گیٹ کھلا ہوا تھا اور ہم لوگ ساری اتنی ٹھنڈ میں اتنی سردی میں گیٹ کے پاس اور صحن کے اندر تھی۔ ابو فوراً سے اترے اور کہنے لگے کہ خیریت ہے، کیا ہوا ہے؟ ابھی رکشے والا بھی نہیں کیا تھا، وہ بھی رک گیا۔ امی نے ساری بات بتائی کہ ایسے ایسے کوئی عورت آئی ہے ہمارے گھر اور اس کو اوپر گئے ہوئے 1 گھنٹہ ہونے والا ہے، وہ نیچے ہی نہیں آئی ابھی تک، اور ہمیں ڈر لگ رہا ہے، ہم لوگ اوپر نہیں جا سکتے، ہم نے اس گھر میں کوئی مخلوق دیکھی ہے۔ وہ رکشے والا بھی اندر آ گیا۔ ابو اور رکشے والا جو تھے وہ دونوں اوپر گئے۔ ان لوگوں نے جا کر اوپر چپا چپا چھان مارا پورے چھت کا، گیلری کا، کہیں کسی عورت کا نام و نشان نہیں تھا۔ اور اس گھر کی جو چھت کی 4 دیواری تھی اس کے اوپر بہت لمبے کانچ لگے ہوئے تھے، دوسری طرف بھی کوئی نہیں جا سکتا تھا، اور جو دوسری طرف گھر تھے وہ بہت گہرائی میں تھے۔ ابو نے آ کر کہا کہ اوپر تو کوئی عورت نہیں ہے۔ اب ہمیں اس نے بتایا تھا کہ سامنے والے گھر سے میں آئی ہوں۔ ابو نے لوگوں کی بیل دی، ان کا آدمی باہر آیا، ان سے پوچھا تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، ہمارے گھر میں تو ایسی کوئی عورت ہے ہی نہیں، اور ویسے بھی آپ کو خود یہ چیز سوچنی چاہیے، گلی میں کتنا گیپ ہے، ہم لوگوں کا گھر بہت دور ہے آپ کے گھر سے، کیسے کوئی چیز اوپر آ سکتی ہے؟ ہمارے گھر سے کوئی بھی نہیں آیا، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ وہ رکشے والے بھی یہی کہنے لگا کہ یہ جنات کا معاملہ لگتا ہے، اکثر جنات بھی اسی طرح سے گھروں میں داخل ہوتے ہیں، تو آپ لوگ ذرا سنبھل کے رہیے گا۔ وہ رکشے والا چلا گیا، ہم لوگ جلدی سے اندر آئے، گرل بند کی، ابو کو سارے واقعات بتائے۔ ابو بہت پریشان ہو گئے، خیر ان کو کھانا وغیرہ دیا، وہ ساری باتیں سنتے رہے۔ ابو نے کہا یہ گھر بڑی مشکل سے ملا ہے، سردی کا موسم ہے، کیسے ہم لوگ گھر بدلیں گے؟ ہمت سے کام رکھو، نماز پڑھو، قرآن پاک پڑھو، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے 1-2 دن پھر گزر گئے۔ اس 1-2 دن کے دوران بھی رات کو کچن میں کوئی آہٹیں محسوس ہوتی تھی اور کچن کی ٹیپ کوئی کھول جاتا تھا۔ جتنی بار بند کرتے تھے، وہ دن کے وقت وہ ٹیپ نہیں کھلتی تھی، رات کے وقت وہ ٹیپ کھل جاتی تھی اور باقاعدہ پانی گرنے کی آواز آتی تھی۔ 10 دفعہ بند کرتے تھے، 10 دفعہ کھلتی تھی۔ پلمبر کو بلایا، اس نے کہا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب ابو بھی پریشان رہنے لگے۔ ابو نے 1-2 اور ڈیلرز کو گھر کے بارے میں کہہ دیا۔ اسی رات کی بات ہے، امی نے صرف اتنا کہا کہ گھر میں قرآن خوانی کروا لیتے ہیں کہ اگر کوئی بد اثرات ہوں گے تو وہ نکل جائیں گے۔ اس رات کو امی کو کوئی ڈراؤنا خواب آیا اور ایک دم سے وہ سوئی سوئی بہت زیادہ اونچے چیخنے لگ گئی۔ ہم لوگ سارے جا کے ان کو جگایا، پانی وغیرہ پلایا، وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ امی نے یہ کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ یہ جو گہری ہے جہاں پر میں نے اس مخلوق کو دیکھا تھا، وہ باقاعدہ بول کر کہہ رہی ہے کہ اس گھر کو چھوڑ دیں، اگر آپ لوگوں نے اس گھر کو نہ چھوڑا تو میں آپ سب کو جانی نقصان دے دوں گی، اور آپ لوگوں کے پاس صرف 3 دن ہے، 3 دن میں اس گھر کو چھوڑ دیں۔ میں نے اپنا آپ تم لوگوں کو دکھا دیا ہے، میں عرصے دراز سے اس گھر میں رہتی ہوں اور ہمارا بھوت پریت کا پورا قبیلہ ہے، ہم لوگ تم لوگوں کو جان سے مار دیں گے، یہاں کوئی انسان نہیں رہ سکتا۔ ابو کو یقین ہو گیا کہ امی سچ کہہ رہی ہے، کیونکہ وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ پھر 2 دن کے اندر اندر ہم لوگوں کو ایک اور گھر ملا۔ وہ گھر بہت دور تھا، پہلے بھی اس گھر کے بارے میں پتہ چلا تھا، لیکن دور نہ ہونے کی وجہ سے یہ والا ہم لوگوں نے گھر لے لیا جو اتنا پرانا تھا۔ 2 دن کے اندر اندر ہم لوگوں نے سامان بھی اتنا سیٹ کیا ہی نہیں تھا، جتنا ہوا تھا ابھی کھلے بھی نہیں تھے کچھ برتن، سامان سمیٹا، اس گھر سے ہم لوگ چلے گئے۔ جب ہم لوگ وہ گھر چھوڑ رہے تھے، وہ بلی ایسے جھانک جھانک کر اس گیلری سے دیکھ رہی تھی اور آوازیں نکال رہی تھی جیسے وہ اس انتظار میں تھی۔ بہت پرسرار اور بہت ڈراؤنا گھر تھا۔ اس گھر سے زیادہ ڈراؤنی وہ سڑک لگتی تھی جہاں سے وہ گھر شروع ہوتا تھا، جس پر درخت ہی درخت تھے۔ تو یہ ہم لوگوں کی ایک کہانی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں کوئی نقصان نہیں دیا اور ہم لوگ کسی نقصان سے پہلے وہاں سے نکل گئے۔ بہت شکریہ فاطمہ آپ کا۔ بالکل اس طرح سے ایسے بہت سے گھر ہوتے ہیں جو آج سیف زدہ ہوتے ہیں اور وہاں پر ایسے جنات کا بسیرا ہوتا ہے جو انسانوں کو نہیں رہنے دیتے۔ اللہ ہم سب پر اپنا رحم کرے اور کرم کرے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی؟ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل ID noshin57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر سٹوریز آفیشیل پر بھی میں سٹوری آن ایئر کر رہی ہوں، اس کو بھی وزٹ کریں اور سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔